वेलकम बैक। इसराइल की गजा पर रात भर बमबारी की शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। अस्पताल के अंदर और बाहर के दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। कहीं बच्चे अपने माँ और बाप को पुकार रहे हैं तो कहीं बेटी के नाज उठाने वाला बाप नन्ही कली की लाश लिए जा रहा है। गजा में जिंदगी सिसक रही है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें वरना तारीख हम सब का फैसला करेगी। उन्होंने मजीद कहा, गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में काम करने वाले अमले से राब्ता मुनक़ता हो गया। गजा में काम करने वाले सहाफियों से मुतालिक सख्त तशवीश है। स्कॉटलैंड के सरबराह हमजा यूसुफ का कहना है कि इसराइल की जानिब से गजा में जमीनी ऑपरेशन के आगाज के बाद वो वहां फंसे अपने सास और ससुर से राबता नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ की अहलिया नादिया अल निकला के वालिदैन गजा में हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में हमजा यूसुफ ने लिखा कि गजा में शदीद बमबारी हो रही है और मवासलात के सारे जराए भी बंद हैं। हम जंगजदा इलाके में 3 हफ्ते से फंसे अपने खानदान से राबता करने से कासिर हैं। हम सिर्फ ये रात खैरियत से गुजरने की दुआ कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में गजा तक इमदादी रसाई और उसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी किया गया है। ये करारदाद उर्दन की जानिब से पेश की गई थी, जिसके हक में 120 और मुखालफत में 14 वोट डाले गए, जबकि 45 ममालिक गैर हाजिर रहे। अमरीका, इसराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, जमहूरिया चेक, हंगरी समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। कनाडा, जर्मनी और बरतानिया समेत 45 रुकन ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल की जानिब से गुज़श्ता 2 हफ्तों में 4 बार इजलास में नाकामी के बाद जनरल असम्बली ने जंगबंदी की करारदाद पास की है। दहशतगर्दी पर मगरबी मीडिया के जानिबदाराना किरदार पर मुसन्निफा फातिमा भुट्टो फट पड़ी। कहती हैं कि जब इसराइल अल शिफा अस्पताल पर बमबारी करेगा तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और दीगर इदारे इस हकीकत को मिटाने के लिए तैयार होंगे? ये बमबारी करने वाली सहूनी थे। उन्होंने गजा में मवासलाती ब्लैकआउट कर दिया है ताकि वो बगैर किसी रुकावट फलस्तीनियों का कत्लेआम कर सके। फातिमा भुट्टो ने व्हाइट हाउस से सवाल किया कि क्या अंधेरे में किसी फलस्तीनी को कत्ल नहीं किया गया? इसराइल ने गजा को हिरासती कैंप बना लिया है जिस पर वो कारपेट बमबारी कर रहे हैं। ऐसा हिरासती कैंप जो मुहासरे में है, जिसे कोई छू नहीं सकता। मैंने कभी दुनिया को इतना बीमार महसूस नहीं किया। बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। 31 जनवरी है कि 31 जनवरी तक हमने ये सारे हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग कंप्लीट करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। लेकिन लग सही तरह जाएं, ऑनेस्टी के साथ लग जाएं, पूरे पैसे लग जाएं और जो रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पूरी हो जाए। और मैंने इनसे एक दफ़ा भी नहीं, मुझे आज पहली दफ़ा टोटल किया 26 बिलियन का, मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली 26 बिलियन है। मैं कहता था आप सिर्फ बताते जाएं क्या क्या चीज़ करनी हम करते जाएंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अभी इसके बाद मैं आपसे इसके ऊपर ओपन डिस्कशन भी कर लेते हैं। जो चीज़ आप समझते हैं, जो आप हमें गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, हम वो करने को तैयार हैं। लेकिन ओनरशिप आपकी है, लेगेसी आपकी है, आप लोगों के हॉस्पिटल हैं, आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने ये एक्नॉलेज करना है, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि ये पब्लिक के लिए करना है, जिसके लिए हम सारे ये कर रहे हैं। सिर्फ मेरा ये है क्योंकि इतने ज़्यादा हॉस्पिटल इस टाइम शिफ्टिंग वाले प्रोसेस में है, रिवैम्पिंग के प्रोसेस में है, डेफिनेटली पेशेंट्स को 2-3 माह अगले प्रॉब्लम आनी है। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि प्रॉपर शिफ्टिंग, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके कि मिनिमम लोगों को प्रॉब्लम आए, उसके लिए कोशिश करें। मतलब जल्दी में हम, और ये भी मुझे पता है हम जल्दी आपसे शिफ्टिंग्स करा रहे हैं, हम 50% हॉस्पिटल इवन आपसे खाली करा रहे हैं। लोड एक से दूसरे हॉस्पिटल पे जा रहा है। एक हॉस्पिटल पे अगर लेट से कि 300 पेशेंट आता था इमरजेंसी का, इस टाइम 600 पे गया हुआ है, बिकॉज एक दूसरा हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد خوش آمدید اور خبر دیں گے آپ کو ضلع کچہری میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سماعت پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں عابد خان سے جانتے ہیں. عابد بتائیے. عابد غیر قانونی بھرتیاں کیس کی سماعت کی اور عدالت نے پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے. تاہم عدالتی فیصلے کے بعد چودھری پرویز الہی روسم پر آئے اور روسم پر آ کر انہوں نے عدالت کو کہا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کل رات کو اینٹی کرپشن نے میرے ساتھ جا کر میرے گھر سے 41 لاکھ روپے برآمد کیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے رات کو کہیں بھی لے کر نہیں گئے. یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آج تک کسی سے نوکری کے لیے ایک دمڑی بھی نہیں لی. یہ ایک دمڑی شہباز شریف کے ایک پیسے جیسی نہیں ہے. میں لعنت دیتا ہوں ان پیسوں پر جو رشوت کے نوکریاں دیتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں 77 سال کی عمر میں ایسی حرکت کرنے کا سوچ نہیں سکتا. لہٰذا یہ سراسر عدالت کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس پر عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں پرویز الہی تو انکار کرے کہ کل آپ ان کے ساتھ لے کر نہیں گئے ان کے گھر. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر ملزم یہی کہتا ہے. یہ بعد میں ٹرائل میں جو ہے یہ بات ہوگی. آج چودھری پرویز الہی کے جب پیش کیا گیا تو تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ مزید جو ہے وہ 14 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے کیونکہ 41 لاکھ روپے کی ریکوری تو ہو چکی ہے. ہم رات کو چودھری پرویز الہی کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے, وہاں جا کر ان کی تجوری سے 41 لاکھ روپے وصول کیے. چودھری پرویز الہی نے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے کہ یہ بالکل غلط بات کریں. ایسا کوئی واقعہ رات کو پیش نہیں آیا. چودھری پرویز الہی جو ہے ان کو ساتھ یہ لے کر نہیں گئے, نہ ہی کسی تھانے میں اس حوالے سے کوئی رپورٹ درج ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی پر کوئی بھی الزام نہیں ہے, وہ صرف اس کمیٹی کے ہیڈ تھے جس نے یہ سلیکشن کی. عدالت نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد سنایا اور 2 روز کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے. کام اب عدالت نے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ ملتوی کی ہے. رانا انتظار جو لاہور بار کے صدر ہیں اور چودھری پرویز الہی کے وکیل بھی ہیں وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کیس کی سماعت ہوگی کیونکہ چودھری پرویز الہی کے بیان کے بعد جو ہے اب عدالت کچھ دیر بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت کرے گی. ٹھیک ہے, کچھ دیر بعد دوبارہ سماعت ہوگی. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ عابد خان, شکریہ. پہلی بار سب کو پتا ہے کس کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. لگتا ہے انتخابات میں تاریخی دھاندلی کی جائے گی. شفاف اور آزادانہ انتخابات ہو گئے تو نواز شریف فارغ ہیں. پہلی دفعہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے, اور جس طرح اس کو لایا جا رہا ہے, جس طرح اس کو جو ہے نا پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح اس کے کیسز کو جو ہے نا ختم کی جا رہے ہیں, یہ ڈرامہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا رگ الیکشن ہوگا. انارکی پھیلے گی اور ملک میں اکانومی کولیپس کر لے گی. ابھی ڈیل کر کے آیا ہے, جب بھی ہوا ہے جنرل جیلانی کی وجہ سے یہ ڈیل کے اوپر چلتے ہیں. کس نے یہ عوام نے ووٹ دینا ہے کہ کوئی کدھر سے یا کوئی تیار بخش آئیں گے اس کے لیے؟ اگر عوام کی ووٹ دینی ہے نا تو پھر تو اس کے وہ تو فارغ ہے. اور خاص کر جو کاکڑ صاحب آج کل بیانات دے رہے تو وہ تو پارٹی بن گئے. چیف الیکشن کمیشنر اس کو نوٹس نہیں کرتے. اس وقت تو یہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ تو عملاً نواز شریف کی حکومت ہے, اور کیسز واپس لیتے ہیں, اس کو جو ہے نا ریلیف دیتے ہیں. ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سب کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے, یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا فری اینڈ فیئر الیکشن. مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے اور ملک میں سب کو لیول فلائنگ فیلڈ ملے. جو جاتے ہیں نا وہ اپنی سیاست کو ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کو اپنا جائز حق ملے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم. فضل الرحمان ہمارے سیاسی حریف ہیں اور ان سے انتخابات میں بھرپور مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کہتے ہیں ہم انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو شکست دے کر اس کی جگہ پر لائیں گے. مولانا سے ملاقات کے فیصلے کو پارٹی قیادت کی تائید حاصل تھی. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملاقات کو اس طرح کی شکل دی جا رہی ہے. ایک بات بالکل کلیئر کروں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی سیاست میں نہ الائنس کا سوچ ہے نہ تصور ہے. وہ ہمارے سیاسی حریف ہے. انشاءاللہ الیکشن میں ہم مقابلہ کریں گے, ان کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے. تو تحریک انصاف سب سے مضبوط جماعت ہے اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ہے نا الحمدللہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی قوت ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اپنی پارٹی کی جھنڈی اور اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. ہمارا کسی کے ساتھ الائنس نہیں ہوگا. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. کسی کی غلط فہمی نہ ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور نہ اس کے ورکر کسی کے سامنے جھکیں گے.
انہوں نے یہ فوٹو نکالا ہے تو بہت نامناسب کیا ہے اور جو ویڈیو میں جاری کیا ہے. بہرحال اس میں ہماری لیڈرشپ انفارم تھی. اس طرح استعمال کرنا، سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہائی نامناسب. ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا. معیشت وینٹیلیٹر پر ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے اپنے مسلز دکھاؤ. ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن آئین کا تحفظ چاہتے ہیں. جہانیہ میں استحکام پارٹی کا آج پہلا جلسہ ہے جس کی تیاریاں مکمل ہیں. جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. 40 فیٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا ہے. سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں. مزید جانتے ہیں جلسہ گاہ میں موجود اپنے نمائندے ساجد خان سے. جی ساجد بتائیے. جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی آج اپنا پہلا پاور شو خانیوال کے تحصیل جہانیہ میں کرنے جا رہی ہے. سپورٹس گراؤنڈ جہانیہ کو جلسہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پہ جلسہ کے ورکرز کے لیے، استحکام پاکستان پارٹی کے ورکرز کے لیے 5000 کرسیاں لگا دی گئی ہیں. جلسے کو جو ہے وہ چاروں طرف سے بڑے بڑے بورڈز اور پارٹی پرچموں سے جو ہے وہ بھر دیا گیا ہے. کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج جو ہے وہ قائدین کے لیے جو ہے وہ 40 فٹ اونچا اور 100 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس جلسے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں. پولیس ترجمان کے مطابق 500 پولیس اہلکار اور افسران جو ہے وہ جلسے کی سیکیورٹی کو سخت سر انجام دیں گے. اور جہانیہ میں استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں خواتین کی بھی شرکت. کہتی ہیں کہ پارٹی ممبران نے جلسے میں آنے کے لیے 800 روپے دینے کا کہا ہے. کھانا بھی ملے گا، اسی لیے جلسے میں شریک ہیں. پیسے مکائن تو نال 800 مکائن اور وہ نال بس اور تو 800 اور کچھ کھانے کے لیے بھی دیں گے. ادے کھانا بھی ہوگا. تو 700 روپیہ آخیا مل گیا کہ ملنا ہے؟ نہیں اجے کل ملے اج ملے بھی ٹائم تے نہیں ملنا. 700 روپیہ چاہیے بیٹھیاں 7 مرلیاں دیاں مائیاں شمیمی ممبر سکینہ تے اور کینا کتب دین ہے جڑا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بابر اعظم کا میچ ونر پھر امیدوں پر پورا نہ اتر سکا. کپتان نے سنسنی خیز مرحلے میں اسامہ کی بجائے نواز پر بھروسہ کیا مگر غلط لائن پر گری بال نے بابر اعظم کا بھروسہ اور قوم کا دل چیر کر رکھ دیا. دباؤ میں ٹیم کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے ہم کوئی سیریز کھیلنے گئے ہیں. کامران اکمل کی ARY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. جہاں پہ پریشر آتا ہے تو وہاں پہ بالکل ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں، ڈیو اپ کر دیتے ہیں. تیاری کر کے نہیں گئے. ورلڈ کپ کو ہم لوگوں نے ایسے لیا ہوا تھا جیسے ہم لوگ کوئی سیریز کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں زمبابوے سے، نیدرلینڈ سے. انہوں نے موقع دیے لیکن ہم لوگ اویل نہیں کر سکے. کو بھیجا ہے نمبر 5 پہ. آپ کو سعود شکیل پہ کانفیڈنس نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آیا. فیصلہ بہت ہی بیکار. آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پہلے میچ میں کرے نا. افسوس ہوا نواز نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے. آپ نے فنش کرنا ہے گیم کو. بیٹنگ میں ہو رہا ہے نہ وہ بالنگ میں ہو رہا ہے. اس طرح کی بالنگ کچھ میچز پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی تو آپ کو ریزلٹ کافی ڈفرنس کچھ بہتر ہوتے. اہم خبر دیں گے آپ کو. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی کا سرینا چوک اسلام آباد پر احتجاج. پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا. ساؤنڈ سسٹم اور احتجاجی کیمپ بھی اکھاڑ دیے. تفصیلات جانیں گے ذوالقرنین حیدر سے. بتائے گا ذوالقرنین کیا صورتحال ہے اس وقت اور کیوں انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جماعت اسلامی نے جو غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا. اس پر پولیس نے جو ہے فوری طور پر ایکشن کیا ہے اور جو کیمپ لگایا گیا تھا وہ اکھاڑ دیا گیا ہے اور متعدد جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جماعت اسلامی کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے اسلام آباد کے صدر ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. کاشف چودھری جو ان کے رہنما ہیں ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس احتجاج کرنے کی جو ہے وہ NOC نہیں ہے کیونکہ ریڈ زون میں بھی دفعہ 144 نافذ ہے اور اجازت نامہ نہیں لیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور ان کا کیمپ اکھاڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین حیدر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی کا سرینا چوک اسلام آباد پر احتجاج جاری تھا. پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے احتجاج کرنے کے لیے NOC نہیں لیا گیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.